करोड़ रुपया अपने बैरूनी ममालिक के दौरों पर ख़र्च किया और जिसमें अजीब अजीब चीज़ें हैं। मसलन एक गरीब मुल्क के शाहाना जो सदर थे 2 करोड़ रुपये टिप्पें दे दी 60 जो 6 करोड़ रुपया TADA गिफ्ट दे दिए, तकरीबन 5-4.5 करोड़ रुपए के जो गिफ्ट थे वो लोगों को दे दिए। एक तरफ हम कर्जे के बोझ से दबे हुए हैं और मजीद कर्जे ले रहे हैं, और दूसरी तरफ ये हाल है कि हम 4.5 करोड़ रुपया जो है वो तोहफे तोहफ़ दे रहे हैं लोगों को। उसके बाद 55 करोड़ होटल अकोमोडेशन और वगैरह वगैरह, ये सारी तफसीलात जो है ये हम आपको अभी दे देंगे। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ज़रूरी चीज़ आपको बतानी है वो ये है कि दुबई, सिर्फ दुबई के जो उनके विजिट थे मोहतरम जरदारी साहब के 51 दफ़ा, 50 और 1 51 दफ़ा वो दुबई तशरीफ़ ले गए और 10 करोड़ रुपया पाकिस्तान के गरीब अवाम का उन्होंने अपने 51 दौरों पे जो दुबई गए उस पर खर्च कर दिया। और हैरानी की बात यह होगी कि उनमें से 48 दौरे ऐसे थे जो कि वो ज़ाती नौइयत के थे, यानी कि प्राइवेट थे, यानी कि 51 दौरे किए UAE के और उसमें 48 जो थे वो प्राइवेट थे और उसके ऊपर 10 करोड़ रुपया जो था वो खर्च कर दिया इस गरीब कौम का। 17 दौरे उन्होंने लंदन UK के किए जिस पे 32 करोड़ रुपया खर्च किया। और बाकी तफसीलात US के विज़िट और चाइना के विज़िट जो है वो भी हम आपको दे देंगे और आप उसमें देख लीजिएगा। और ये 5 सालों की पूरी तफसील है जिसमें 1 अरब 42 करोड़ रुपया उन्होंने अपनी सैर व सियाहत में जो था वो खर्च कर दिया। अब आते हैं मोहतरम नवाज शरीफ साहब की तरफ। मोहतरम नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तकरीबन कोई 4-1 साल वज़ीर आज़म रहे और उन 4 सालों में 262 दिन वो मुल्क से बाहर दौरों पे रहे, यानी कि तकरीबन कोई 9-9.5 महीने बनते हैं, वो 9-9.5 महीने मुल्क से बाहर रहे। इन्होंने इन 4 सालों में जरदारी के साहब के 5 थे, इनके 4 थे, उनमें 1 अरब 84 करोड़ तकरीबन रुपया जो था 1 अरब 84 करोड़ रुपया इन्होंने अपने बैरूनी दौरों पे खर्च कर दिया। और उसके अलावा इन्होंने भी माशाल्लाह, क्योंकि हम एक बड़े ही गरीब मुल्क थे, मकरूज थे, कर्जे ले रहे थे, तो इसलिए इन्होंने कहा कि हमें टिप्पें भी देनी चाहिए, तो तकरीबन 3 करोड़ रुपया इन्होंने टिप्पों में दे दिया। और इन्होंने तकरीबन 6 करोड़ रुपया, इसलिए कि हम बहुत ही गरीब और मकरूज मुल्क थे, और उन्होंने कहा चलो दो और खुल के दो। और बाकी तफसीलात जो है वो यहाँ पे आपके सामने आपको दे दी जाएगी। उसके अलावा सुनिए, मियाँ नवाज शरीफ साहब मोहतरम ने लंदन के 24 दौरे किए और इन 24 दौरों पे 4 साल में 24 दौरे लंदन के किए। और ये सारे ऑथेंटिक फिगर्स हैं, फॉरेन ऑफिस से लिए गए हैं, जो कि इन चीज़ों को मॉनिटर करता है और हिसाब किताब रखता है। तो इन्होंने लंदन के 24 दौरे किए और 22 करोड़ 39 लाख रुपया जो था वो अपने लंदन के विजिट्स पे दिए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें से 20 विजिट्स जो थी, या 20 दफ़ा जब गए, तो अपने आप को इन्होंने कहा कि ये मेरे ज़ाती प्राइवेट विजिट्स हैं, और उन प्राइवेट विजिट्स पे जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो मैंने आपको बता दिया। और भी तफसीलात हैं उनके विजिट्स की। सऊदी अरेबिया में 12 दफ़ा गए, 17 करोड़ रुपया वहाँ खर्च किया, और चाइना और USA की विजिट्स की। तो ये तफसीलात जो है आपको सोचने की बात ये है। और ये अभी तक इसमें कुछ चीज़ों की कमी है, और कभी ये है कि जिस वक्त PIA का जहाज़ ये लेके गए तो उसमें ये हिसाब लगाना है कि वो PIA को नुकसान कितना हुआ उस जहाज़ के ले जाने का, वो इसमें शामिल नहीं है। मिसाल के तौर पे, जिसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं अंग्रेज़ी में,
کہ اگر جہاز جو تھا وہ ان کے پاس نہ جاتا تو وہ شاید 3 چکر 5 چکر کہیں کے لگاتا اور کئی کروڑ کا ریونیو کماتا، پر کیونکہ وہ ان کی ڈیوٹی پہ چلا گیا تھا اس لیے وہ جو پی آئی اے کو ایک ایڈیشنل نقصان ہوا اس کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے، جو کہ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ وہ بھی کوئی 20 25 30 40 کروڑ سے کم نہیں ہوگا، وہ بھی بلکہ شاید زیادہ ہی ہو اس سے، تو وہ بھی آپ کی خدمت میں اگلی دفعہ پیش کر دیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اور جس طرح ہم آگے بڑھیں گے اس میں ہم آپ کو جو ان کے وزرائے اعظم صاحبان تھے، یوسف رضا گیلانی صاحب، راجہ پرویز اشرف صاحب، اور اس کے بعد اپنا شاہد خاقان عباسی صاحب، تو ان کے جو فورن وزٹس کی تفصیلات ہیں وہ بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اور اس کے برعکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب صدر ٹرمپ کی انویٹیشن پر امریکہ جا رہے ہیں، وہ پاکستان ایمبیسڈر کے گھر میں قیام کریں گے، ان کے ساتھ آفیشیل وزٹ میں کم سے کم لوگ ہوں گے اور وزیر خارجہ ہوں گے اور ان کا کچھ پرسنل سٹاف اور سیکیورٹی کے لوگ ہوں گے، اور جو پرسنل سٹاف اور سیکیورٹی کے لوگ ہوں گے وہ 3 اسٹار ہوٹل، یعنی کہ جو آپ کو پتہ ہے جیسے کہ 5 اسٹار ہوتا ہے 4، وہ 3 اسٹار ہوٹل جو ہے وہاں رہیں گے۔ اور شاید یہ تخمینہ تو بعد میں ہم لگائیں گے، لیکن شاید پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا کم خرچ کا امریکہ کا دورہ کسی ہیڈ آف گورنمنٹ نے یا ہیڈ آف اسٹیٹ نے نہیں کیا ہوگا، جو کہ عمران خان صاحب کرنے چلے۔ کتنا خرچہ ہوگا سر؟ وہ تو ابھی ہوگا تو پھر بتائیں گے نا۔ نہیں، میں نے جیسے کہا کہ ابھی تک تو وہ جائیں گے وہاں پہ جا کے رہیں گے، وہ آپ کو بتائیں گے جب خرچہ، ابھی تو ہوا نہیں نا، ابھی جب ہوگا تو بتائیں۔ اس کے بعد بہت سارے اور ایشوز کیبنٹ میں ڈسکس ہوئے، لیکن سب سے پہلے میں ایک اور ایشو کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے پچھلے حکومت کے دور میں کچھ عجیب چیزیں دیکھی، اور عجیب چیزیں یہ دیکھیں کہ جو لوگ سرکاری پوزیشنیں ہولڈ کر رہے تھے، وزراء تھے، وہ اور جگہ بھی نوکریاں کر رہے تھے۔ تو کیبنٹ کو یہ اطلاع گئی اور کیبنٹ نے اس چیز کا نوٹس لیا، خاص طور پہ ایک کیس کو جو نوٹس لیا کہ ایک صاحب خواجہ محمد آصف، جو پاکستان کے وزیر دفاع بھی رہے، جو پاکستان کے وزیر خارجہ بھی رہے، پیٹرولیم اور شاید واٹر اینڈ پاور کے شاید وزیر بھی رہے، جو کہ ماشاءاللہ بڑی اچھی منسٹریز ہیں، وہ ساتھ ساتھ اقامے کے ذریعے ایک کمپنی تھی اس کو ایڈوائز بھی کر رہے تھے، اور اس کے سلسلے میں سم تو یاد نہیں ہے، تقریباً 15 یا 16 لاکھ یا 20 لاکھ روپیہ مہینہ ان کو وہاں سے مل رہا تھا، یعنی کہ کوئی ایڈوائس ایسی کر رہے تھے، ماشاءاللہ اتنی اچھی ایڈوائس تھی کہ اس کے عوض ان کو، جبکہ وہ پاکستان کے وزیر مختلف وزارتیں ہولڈ کرتے، خاص طور پہ فورن منسٹر یا اور ڈیفنس منسٹر، اس وقت وہ ایک کمپنی کو تھی یا اس کو ایسی سروسز پرووائڈ کر رہے تھے۔ اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو وزیر کا اوتھ ہے، یہ کانسٹیٹیوشن کی کاپی ہے، اس کے اندر ایک جملہ جو ہے وہ خاص طور پہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ that I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decisions۔ تو جب آپ کسی اور کو ایڈوائز کر رہے ہیں ساتھ ساتھ، اور اس کے اوپر آپ کو کوئی اتنا 15-20 لاکھ روپیہ جو ہے ہر مہینے وہاں سے آئی جا رہا ہے، تو آپ کا انٹرسٹ تو پیدا ہو گیا۔ اور جب آپ اتنی امپورٹنٹ وزارتیں آپ کے، تو کس قسم کا انٹرسٹ تھا؟ اور جس کمپنیز کو آپ یہ اپنی سروسز پرووائڈ کر رہے تھے، ماشاءاللہ آپ کی جو اعلیٰ جو مشورے تھے جن سے ان کو مستفید فرما رہے تھے آپ، وہ کمپنی کے مالکان کون تھے؟
ان میں کیا سارے پاکستانی تھے یا کوئی غیر ممالک کے لوگ بھی تھے؟ اور اگر غیر ممالک کے تھے تو وہ کن ممالک کے لوگ تھے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بڑی تشویشناک ہیں۔ اس سے پہلے اس قسم کی مثالیں کم ہیں، کیونکہ اس سے پہلے تو یہ ہے کہ جب آپ ہم تو ہمارے پاس تو ملنے یا کاروبار نہیں ہے، لیکن نارملی جب آپ ایک پبلک آفس ہولڈر بنتے ہیں تو آپ اپنی ان پوزیشنوں سے استعفیٰ دے دیتے ہیں جو کہ آپ کی پرائیویٹ بزنسز ہوتی ہیں، تاکہ آپ کے جو انٹرسٹ ہیں وہ آپ کے سرکاری فیصلوں کے اوپر اثر انداز نہ ہو سکے۔ لیکن یہاں پہ جو پیسہ تھا، اور یہ کوئی الزام نہیں ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ میں پیسے لے رہا تھا، اور وہ خود کہتے ہیں کہ میں کلیئر کرتا ہوں کہ میرے پاس اقامہ بھی تھا اور میں پیسے لے رہا تھا۔ تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ کوئی ہم ایسی بات کہہ رہے ہیں جو کہ جس کا انہوں نے اعتراف خود نہیں کیا، لیکن تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کمپنی کیا تھی، یہ کیوں پیسے دے رہے تھے، اور یہ قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے یا نہیں، اور یہ جو ان کا حلف تھا کیا اس کی پاسداری کی ہے۔ اور حلف انہوں نے 2 دفعہ اٹھایا، نیشنل اسمبلی کے ممبر کے طور پہ بھی حلف اٹھایا اور پھر وزیر کے طور پہ بھی۔ تو اس کی تحقیقات، ایف اے کو یہ کہا گیا کیبنٹ کی طرف سے کہ آپ اس چیز کی تحقیقات کریں اور تحقیقات کر کے رپورٹ کی جائے۔ اور ہمارا یہ جو نئی روایات جو ہم قائم کر رہے ہیں، یہ نئی روایات جو ہے یہ کسی جمہوریت میں نہیں۔ اگر آپ کی کوئی جمہوریت دیکھ لیں، وہاں یہ نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے بزنس مین ہیں، مثلا امریکہ میں ٹرمپ جو تھا جب وہ صدر بنا تو اس نے اپنی کمپنی سے الگ ہو گیا۔ اسی طرح یو کے میں یہ جو بڑی بڑی جمہوریتیں جو ہے، لیکن ہمارا جو حال ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ کیا تھا۔ اور پھر ہماری کوئی اور نئی روایتیں بھی شروع ہیں کہ ایک صاحب کرپشن کے الزام میں، وہ غریب ملک جس کے اوپر 30,000 ارب کا قرضہ ہے، اور کسی پہ الزام لگتا ہے کہ تم نے اس غریب ملک کے ساتھ زیادتی کی ہے اور اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھا کے اربوں روپے کمائے ہیں اور اربوں روپے کی جائیدادیں باہر بنائی ہیں۔ تو وہ جب پیشی کے لیے آتا ہے تو وہ گل پاشی کراتا ہے اپنے اوپر، ذرا اندازہ لگائے۔ اور پھر وہ میڈیا کو انٹرویو دینے شروع ہو جاتا ہے کہ کیا بات ہے کہ آپ حراست میں بھی ہیں، آپ پہ الزام یہ ہے کہ اس ملک کو لوٹ کے کھا گئے ہیں آپ، اور آپ باہر آتے ہیں اور آپ میڈیا کو انٹرویوز دے رہے ہیں، آپ پھول کی پتیاں نچھاور ہو رہے ہیں۔ تو یہ تو کسی جمہوریت میں نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کوئی بیل پہ ہے تو وہ جب بشک انٹرویو دے، اپنا جو بھی کارروائی کرنی ہے کرے، لیکن جو زیر حراست ہے پروڈکشن آرڈر ہوتا ہے کہ آ کے اسمبلی میں اپنا ووٹ دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ نہ ہو کہ کسی بل پہ آپ کا نہ ہونے کی وجہ سے گورنمنٹ کو فائدہ ہو جائے۔ لیکن آپ آ کے تقریر کر رہے ہیں، میڈیا کو انٹرویوز دے رہے ہیں۔ تو کیبنٹ نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ پوچھا جائے گا بھی یہ جو کسی جمہوریت میں نہیں ہوتا، اس کی آپ کیسے اجازت دے رہے ہیں؟ کسی اور جمہوریت میں ہوتا نہیں ایسے کہ انڈر ٹرائل پرزنر جو کہ ابھی پروڈکشن آرڈر پہ یا کسی وجہ سے آیا ہے۔ اور میں پروڈکشن آرڈر کے بارے میں بھی ایک چیز عرض کر دوں، اگر آپ اس کی تاریخ میں جائیں تو پروڈکشن آرڈر کا کیوں روایت بنی؟ قانون نہیں ہے، روایت ہے۔ وہ روایت اس لیے بنی کہ جب ووٹ آف کانفیڈنس یا یہ چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ حکومت جو ہے وہ ووٹوں سے بنتی ہے، تو یہ نہ ہو کہ حکومت جو ہے وہ سارے ایم این ایز کو اریسٹ کر لے، اور تو پروڈکشن آرڈر مطلب یہ ہے کہ وہ ووٹ دے سکے۔ لیکن یہاں پروڈکشن آرڈر آ کے انہوں نے محترم شہباز شریف صاحب کا پروڈکشن آرڈر ہوا، اور انہوں نے کیا کیا
انہوں نے نیب کے چیئرمین کو طلب کر لیا، انہوں نے ان کو اریسٹ کر لیا. تو یہ کہاں پہ ہوتا ہے، کس جمہوریت میں ہوتا ہے؟ سو یہ بھی کابینہ نے فیصلہ کیا کہ ذرا ان سے پیپرا سے پوچھا جائے کہ آپ جمہوری طریقے جو ہیں بالکل جمہوری طریقے کے مطابق، اور ہم تحریک انصاف آزادی میں مکمل یقین ہے، ہم نے اپنی ساری تحریکیں، یہ 22 سالہ جو تحریک انصاف کی جو سٹرگل ہے، اس میں ہم نے میڈیا کے ساتھ مل کے سٹرگل کی ہے. لیکن یہ جو روایتیں ہیں ان کا تو کسی جمہوریت میں کوئی، اگر کسی جمہوریت ہے تو بتایا جائے، لیکن کسی جمہوریت میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. اس کے بعد میں ذرا ختم کر لوں، پھر آپ ضرور سوال کیجیے گا. اس کے بعد کابینہ نے مختلف جو ایجنڈا کے آئٹمز تھے ان پر گفتگو کی. خاص طور پہ ڈاکٹر عشرت حسین کی سربراہی میں جو انسٹیٹیوشنل ریفارم، یعنی کہ اداروں کی ریفارم کے لیے جو کمیٹی بنی ہے، اس کے بارے میں اس کی ڈسکشن ہوئی، جس میں انہوں نے مختلف حکومتی ادارے جو ہے، کہیں انہوں نے کہا کہ ان کو مرج کر دیا جائے، کہیں کہا انہوں نے ان کی تنظیم نو کی جائے. اس کے بارے میں ایک تفصیلی بحث ہوئی، اور تفصیلی بحث ہونے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ایک کمیٹی بنے گی جو کہ اس کی عمل درآمد جس پہ کرے گی، اس پہ امپلیمنٹیشن کمیٹی بنے گی، جس میں 3-4 وزراء ہوں گے. جناب پرویز خٹک صاحب ہوں گے، اس میں شہزاد ارباب ہوں گے، اس میں مجھے کہا گیا کہ میں اس کا ممبر ہوں گا، اور اپنا ہوں گے ڈاکٹر عشرت حسین صاحب، اور شہزاد دوسرے شہزاد تھے. بہرحال وہ ایک کمیٹی بن گئی جو کہ اس کی درآمد جو ہے اس پہ اپنا پورا جو بھی سٹیپس لینے بعد میں وہ لے گی. اس کے بعد جی ریفارمز کے جو ان پرنسپل اصولی طور پہ اپروو ہوئے، لیکن ابھی اس کی تفصیلات جو ہے وہ طے کرنی ہے. امپلیمنٹیشن میں منسٹریز کے ساتھ پورا ایک ہوگا، ایک جو امپلیمنٹیشن کمیٹی ہے وہ منسٹریز کے ساتھ بیٹھے گی، اور جہاں جہاں کوئی پرابلم ہے ان کو ڈسکس کرے گی اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی. کیونکہ وہ اس وقت وہ پوری ایک لمبی چوڑی سمری ہے، لیکن میں صرف آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ اس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ جو موٹے موٹے رہنما اصول بنائے ہیں وہ یہ ہے کہ کچھ کام ایسے ہیں جو کہ صوبائی حکومتوں کے ہیں، وہ صوبائی حکومتوں کو دے دی جائے، یا اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کو دے دیے جائے. کہیں انہوں نے کہا ہے کہ مختلف اداروں کو آپس میں کم کر دیا ہے. کہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو منسٹریز کا جو کام ہے اس کی تنظیم نو کی جائے، جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں. تو وہ سمری ہے، وہ اس کو میں PID سے کہوں گا کہ وہ اس پہ آپ کو کر دیں گے. لیکن اس کے اندر امپلیمنٹیشن کمیٹی بنی ہے جو کہ، اور پرائم منسٹر صاحب نے سراہا جو ایفرٹ ہے ڈاکٹر عشرت حسین کا، اس کے بارے میں انہوں نے سراہا. اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو مستحق افراد ہیں سرکاری ملازمتوں کے حصول میں جو مشکلات پیدا ہو رہی ہے، اس کے بارے میں بھی اسٹڈی کیا جائے، تاکہ ہم انشور کر سکیں کہ جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں ان کو یا خواتین ہیں ان کو روزگار ملنے میں کوئی کمی نہ ہو. اس کے بعد مختلف چیزیں جو ہیں جن پہ ہوا وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. ہم نے قطر کی حکومت نے ویزا آن ارائیول فیسلٹی دی تھی پاکستان کو 30 دن کے لیے. تو ہم نے ریسیپروکل کے طور پہ قطری جو شہری ہیں وہ پاکستان میں آئیں گے تو ان کو ویزا آن ارائیول جو ہے وہ دے دیا جائے گا. اس کے بعد ایک بڑا امپورٹنٹ فیصلہ ہوا کہ تنظیم نو کے سلسلے میں جس پہ فوری عمل درآمد ہوا وہ یہ تھا کہ لوک ورثہ کا ادارہ
اور پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس جو ہے وہ انفارمیشن منسٹری سے ہٹا کے وہ جو ورثہ قومی ورثہ کی اور وزارت ہے اس کے ساتھ منسلک کر دیا جائے گا، اور اس وزارت کا جو ڈویژن کا جو نام ہے وہ ہوگا کلچر اینڈ ہیریٹیج ڈویژن، یعنی کہ وہ ورثہ اپنا ثقافت اور ورثہ ڈویژن کے نام سے جاری جائے گی، جس میں جو پہلے چیزیں جس پہلے نیشنل ہسٹری اینڈ لٹری ڈویژن کہتے تھے، اس کے اندر اب لوک ورثہ اور جو ہے اپنا پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس وہ اس میں شامل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد مختلف منسٹریز جو ہے ان کے اندر جو بورڈ آف گورنرز ہیں وہ تشکیل دیے گئے، اس کی تفصیلات بھی جو ہے وہ جاری کر دی جائیں گی، اور اس میں اگنائٹ ہے ایک کمپنی جو منسٹری آف آئی ٹی کے نیچے آتی ہے، اس میں کچھ ڈائریکٹرز جو ہے ان کو بنایا گیا، اس کی تفصیلات بھی پی آئی ڈی جو ہے وہ آپ کو دے دیں گے۔ اس کے بعد یونیورسل سروس فنڈ ہے جو کہ ایک اور کمپنی ہے منسٹری آف آئی ٹی میں، جو کہ یہ جو کنیکٹیوٹی ہے اس کے لیے بنائی گئی ہے، اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں کچھ لوگوں کو شامل کیا گیا، تو وہ بھی اس میں آپ کو اطلاع دے دی جائے گی۔ کابینہ نے پی ایم ہاؤس میں جو ہمارا یونیورسٹی بنانے کا ارادہ ہے، اس سلسلے میں ایک جو بہت ضروری کام تھا وہ یہ تھا کہ جو ماسٹر پلان ہے اس میں وہ جو 50 ایکڑ زمین پی ایم ہاؤس کی یونیورسٹی کے لیے مختص کی گئی ہے، اس کی حیثیت کو تبدیل کرنا ضروری تھا، کیونکہ وہ ماسٹر پلان میں اس کی حیثیت مختلف تھی، تو کابینہ نے اس کی حیثیت تبدیل کرنے کی منظوری دی تاکہ وہاں پہ ایک یونیورسٹی جو ہے وہ بنائی جا سکے، جو کہ انشاءاللہ تعالی جو یونیورسٹی ہے وہ فوکس کرے گی نئی چیزیں جو ہے، جیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، بلاک چین ہے، اس کے علاوہ کوڈنگ ہے، مطلب جو آنے والی چیزیں ہیں، جو انجینئرنگ یا جو نئی چیزیں جو اگلے 10 سال 15 سال 20 سال میں جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کا وہاں پہ وہ اس کے لیے بنے گی۔ کابینہ نے چیئرمین پورٹ قاسم اتھارٹی کی تعیناتی کی منظوری بھی دی۔ پورٹ قاسم اتھارٹی اس کا نام کیا ہے ان کا جو بتایا، ابھی آپ کو ان کی تفصیل دے دیتے ہیں جی، ہاں ابھی آپ کو بتاتے ہیں، لیکن کابینہ نے پورٹ قاسم اتھارٹی کے نئے چیئرمین کی منظوری دی۔ اور اس کے بعد ای سی سی کے فیصلوں کی تصدیق کی، جس میں خاص طور پہ جو امپورٹنٹ فیصلہ ہے وہ یہ ہے اور اطمینان کا اظہار کیا کابینہ نے کہ جتنے بھی ہمارے ذخائر ہیں گندم کے وہ وافر ہیں، اور اس سلسلے میں کوئی بھی اور جو بھی پورا سال ہے اس کے لیے کوئی تشویش کی بات نہیں ہے، ہمارے پاس گندم کے ذخائر ہیں، کوئی اس میں کمی نہیں ہوگی۔ اور پرائم منسٹر، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ پرائم منسٹر نے یہ ہدایت کی کہ جو آٹے کی قیمت ہے اس کو آگے نہیں بڑھنے دیا جائے گا۔ تو اس کے بعد کابینہ نے یہ بھی زور دیا کہ پیٹرولیم کی مصنوعات کی ترسیل کے لیے، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر کراچی سے آتی ہے، ان کو جہاں تک ممکن ہو سکے وہ پاکستان ریلوے کو استعمال کیا ہے تاکہ ریلوے کے جو ریونیو ہے وہ بڑھایا جا سکے۔ تو یہ چند چیزہ جو فیصلے ہوئے اور جو ڈسکشن ہوئی وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے۔ ابھی ہم ایک تفصیلی پریس ریلیز میں جو بورڈ آف گورنرز میں کچھ لوگوں کو رکھا گیا ہے اور جو باقی جو نام ہیں وہ تفصیلی پریس ریلیز میں جاری کر دیے جائیں گے۔